अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। सबसे पहले मुझे अपोलोजाइज़ करना है और डिस्क्लोज़र ये है कि इस वक़्त मेरे पास एक्सटर्नल माइक्रोफ़ोन नहीं है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम गुज़ारा कर लेंगे। ख़ासी क्वाइट सी जगह है, उसमें कोई शोर होगा थोड़ा-सा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिकॉज़ जब तक मैं वापस अपने होटल में पहुँचूँगा, फिर मैंने वहाँ से पैक करके दौड़ना है, क्योंकि मैं यहाँ से वापस वाशिंगटन के लिए निकल रहा हूँ, तो बहुत देर हो चुकी होगी। 20 दिसंबर 2023 को पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, सबका तो ज़िक्र भी नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि अब चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही हैं, बड़ी मारा-धाड़ी है, एक बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कयास है। और ये बात बड़ी विजिबल है कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी सिविल मिलिट्री ढांचा है, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, उससे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, इसलिए वो नित नई हरकतें कर रहे हैं, नित नई चीज़ें कर रहे हैं। कुछ का अंदाज़ा अभी आपको मेरे इस व्लॉग में भी होगा। बहुत दफ़ा मैं खुल के उसका कमेंट करता भी नहीं हूँ, कुछ लिहाज ही करना पड़ता है, लेकिन आप समझ भी जाएंगे कि किस हद तक गैर ज़िम्मेदाराना हरकतें जो हैं वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए की जा रही हैं। लेकिन जब हम बहुत सी डेवलपमेंट्स को देखते हैं, कुछ उसमें से बहुत अच्छी हैं, कुछ बड़ी ख़तरनाक हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं, कुछ बहुत दिलचस्प हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं एक मुख्तसर कमेंट करूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप को जो डिस्क्वालीफाई कर दिया कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने, जो अमेरिका की एक छोटी सी स्टेट है जिसकी आबादी 5 से 6 मिलियन के दरमियान बताई जाती है, उसकी अमेरिका के लिए क्या अहमियत है, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्या अहमियत है, जमहूरियत के लिए क्या अहमियत है, दुनिया भर के लिए उसकी क्या अहमियत बनती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप कोशिश करें कि आखिर तक देख सकें, उस चीज़ की अहमियत को समझने के लिए। उसकी बहुत बहुत अहमियत है, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की डिस्क्वालिफिकेशन का जो फैसला किया है कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक लिबरल डोमिनेटेड सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान से आगाज़ करते हैं। बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने रखे हुए हैं, मेरे पास लिखे हुए, मैं वो एक एक करके आपके साथ उनको मैं डिस्कस कर सकता हूँ। पहली जो मैं समझता हूँ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटरम टेम्पररी केयरटेकर चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, उन्होंने आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब से एक बार फिर मुलाकात की। उनकी अक्सर मुलाकात होती, और उस मुलाकात के बाद बाहर निकल के उन्होंने जो प्रेस टॉक की, उसमें उन्होंने अखबारी रिपोर्टर्स को और मीडिया को ये बताया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने 3 जगहों से नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल कराने का फैसला किया है। वो 3 जगहें क्या हैं? मियाँ वाली, इस्लामाबाद और लाहौर। और याद रहे कि चूँकि इलेक्शन का जब स्केड्यूल इशू हुआ था और 20 और 22 दिसंबर के दरमियान, 21 और 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेशन के दिन रखे हैं, जहां कैंडिडेट्स जो हैं, जो एस्पिरेंट हैं, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स को दाखिल करा सकते हैं। क्या 22 दिसंबर के बाद में फिर ज़ाहिर है कि उनकी स्क्रूटनी होनी है, फिर उसमें ऑब्जेक्शंस आएंगी, फिर उन ऑब्जेक्शंस का जवाब दिया जाएगा, चैलेंजेस होंगे। मुझे ये क्लियर नहीं है स्टेज पे कि 22 दिसंबर के बाद भी क्या कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करा सकते हैं। मेरा ख्याल है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस शायद करा सकते होंगे। बहरहाल 20 से 22 दिसंबर के दरमियान नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो दाखिल करवाने हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक्सप्लेन किया कि जब वो आज आए तो उनको एक सादा कागज़ भी अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं मिल सकी, कल वो नॉमिनेशन पेपर्स लेकर आएंगे। तमाम उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी के पास उनके नॉमिनेशन पेपर्स थे, जो पुलिस ने उनसे छीन लिए और कॉन्फिस्केट कर लिए, जिस पे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये भी ऐड किया कि पूरे मुल्क के, पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से उनके पास ये इत्तला आ रही है कि जहाँ जहाँ 20 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करने की कोशिश की है, वहाँ अथॉरिटीज़ ने उनके नॉमिनेशन पेपर्स कॉन्फिस्केट कर लिए हैं और ज़ब्त कर लिए हैं। इस पे बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये सवाल उठाया कि ये किस किस्म का इलेक्शन होगा जहाँ पर एक पार्टी को सिंपली उस इलेक्शन में रन करने और दौड़ने की, उसमें शामिल होने की इजाज़त भी नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि वो ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अदालतें जो हैं उनका वो रुजू करेंगे और उन्हें वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का हक देंगी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो शायद इन इलेक्शंस को एक बार फिर मुलतवी करना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट दोनों चाहते हैं कि ये इलेक्शन हो जाए। इशारा गालबन उनका उन बार एसोसिएशंस की तरफ है जिसके ऊपर मैं 2 व्लॉग्स कर चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार काउंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और उसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल, जिन्होंने इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए एक नाटक खेला है और उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उससे किस हद तक ये फ़ायदा उठा सकेंगे। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये वो तंजीमें वकला की जो नवाज़ शरीफ साहब जिनको नवाज़ शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं,
یہ تنظیمیں نواز شریف صاحب اس موقع پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگین کرنا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف پہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ بہت زیادہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں انڈیپینڈنٹ استحکام پاکستان پارٹی IPP کے ساتھ. جہانگیر خان ترین صاحب کی رحیم خان کی پارٹی کے ساتھ نواز شریف صاحب اس صورتحال سے وہ خوش نہیں ہیں اور وہ اپنے دانت جو ہے وہ نکال کے اپنے ٹیتھ جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور اس معاملے میں آپ کو یہ ذہن رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اس سیاست میں خاصے اچھے رہے ہیں, ان کی بڑی اس میں کامیابی رہی ہے اس سے پہلے. یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے. اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہیں انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کیونکہ جب عمران خان کی نامینیشن پیپرز کی وہ بات کرتے ہیں 3 جگہوں سے, تو ظاہر ہے ان کی امید اسمپشن اور ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ جو ہے وہ عمران خان کو 2024 کا جو الیکشن ہے فروری کا, اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دے دیں گی کیونکہ ابھی تو اس وقت ان کی ڈسکوالیفیکیشن چل رہی ہے اور ان کا جو سٹیٹس ہے الیکشن کے حوالے سے وہ کلیئر نہیں ہے. تو بیرسٹر صاحب کو خاصی امید ہے کہ ان کو یہ سٹیٹس جو ہے وہ مل جائے گا. اور انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, خدشہ بھی اور امید دونوں, کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تحریک انصاف کو اس کا جو سمبل ہے الیکشن کا بلہ وہ دے دے گا. یہ بھی انہوں نے اس کا کیا. اچھا, یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ایک بڑی ڈسٹربنگ, یعنی یہ خیر کوئی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس میں پازیٹیو چیز تو یہ ہے کہ عمران خان سوچ رہے ہیں کہ وہ 3 جگہوں سے نامینیشن پیپر داخل کریں گے اور باقی بہت سی امیدیں ہیں اس کے اندر. اور پھر آپ نے یہ بھی سن لیا کہ کیسے نامینیشن پیپرز جو ہیں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ضبط ہو رہے ہیں. لیکن جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے, جہاں آپ کی دیکھتے ہیں کہ 20 دسمبر 2023 کو فارمر ایکس چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب کے گھر میں بم کا ایک دھماکہ ہوتا ہے. یہ بم کا دھماکہ ان کے گیراج میں ہوتا ہے, یہ ان کی کوئی ڈرائنگ روم میں نہیں ہوتا, لیونگ روم میں, بیڈ روم میں, ان کی لائبریری میں, ان کی گاڑی کے سامنے نہیں ہوتا, یہ ان کے گیراج میں ہوتا ہے. اس کی بھی ایک سگنیفیکنس ہے. اس بم کے دھماکے کے نتیجے میں ثاقب نثار صاحب کے گھر میں جو پولیس کے 2 کانسٹیبل تعینات ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اب یہ بم کا دھماکہ, اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ ثاقب نثار صاحب کو کم از کم PMLN کے حوالے سے ثاقب نثار صاحب کو بہت ہی کنٹروورشل چیف جسٹس سمجھا جاتا ہے. PMLN کے لیڈر, ان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں, ان کی سوشل میڈیا کی ٹیمز اکثر جسٹس ثاقب نثار کے اوپر حملے کرتے ہیں, انہیں کنڈیم کرتے ہیں, انہیں رتاڑتے ہیں, انہیں ناپسندیدہ شخصیت سمجھتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی سیاست کو ان کی ثاقب نثار صاحب بڑے باعث تھے, پرو عمران خان تھے, انہوں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا. یہ میں اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اس تمام تر جو ایک نیگیٹو ٹاکسک ریلیشن شپ ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے درمیان اور PMLN کے درمیان, میرا ذہن نہیں مانتا, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو بام بلاسٹ ہے اس کا PMLN کے ساتھ کوئی تعلق ہے. اور اس کی وجوہات بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بام بلاسٹ جو ہے اس میں, کیونکہ یہ بام بلاسٹ جو ہے یہ ثاقب نثار صاحب کو قتل کرنے کے لیے نہیں تھا, یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ نہیں ہے. اگر یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوتی تو یہ پھر ان کی گاڑی کے اوپر ہوتی, یہ ان کے بیڈ روم پہ ہوتی, یہ ان کی لائبریری میں ہوتی, کچھ اور ہوتی. یہ بہرحال ایک وارننگ شاٹ ہے. کسی نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کو اپیرنٹلی ڈرانے کی کوشش کی. لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان کے پاس تو, اب یہ دیکھیے یہاں پر اس میں آپ کا انالیسس بڑا ضروری ہو جاتا ہے. جسٹس ثاقب نثار صاحب از نو مور دی چیف جسٹس. وہ تو جنوری 2019 کے بعد سے چیف جسٹس نہیں ہیں, اور پاکستان کے جب جج صاحبان ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پاور نہیں ہوتی ہے. تو جسٹس ثاقب نثار صاحب نہ تو اب سپریم کورٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ ہائی کورٹ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ بم کا دھماکہ جہاں ثاقب نثار صاحب پہ ڈائریکٹڈ رکھتا ہے, اس سے کہیں زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اس وقت سٹنگ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں جو شاید کچھ طاقتوں کی بات نہیں مان رہے یا کوآپریٹ نہیں کر رہے, یہ ان سب کو ایک دھمکی, کوئی عناصر ایسے ہیں جنہوں نے انہیں ڈرانے کی اور دھمکانے کی کوشش کی ہے اس بم کے دھماکے سے. اور اس کی آنے والے دنوں میں مزید اس کی اہمیت کو ہم بہتر سمجھ سکیں گے. ایسے بہت سے معاملات ہیں جہاں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جسٹسز جو ہیں وہ بہت سے غالباً ایسے فیصلے کر رہے ہیں. حالانکہ ویسے تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں وہ بہت ہمیں تقریباً ختم ہی ہو چکی ہیں, جیسا کہ آپ میرے ویلاگ سے اندازہ لگا سکتے ہیں, کئی ویلاگ سے. لیکن اس کے باوجود یہاں پر جج صاحبان کو ڈرانے کی ایک کوشش کی گئی ہے. اور جس طرح سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ IGC پہ آئے ہیں, اب انویسٹیگیشن ہوگی, انکوائری ہوگی, معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا. کبھی بھی اس معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچا جائے گا. مجھے بہت زیادہ اس میں شک ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا. اگر ایک طرف پاکستان کے یہ حالات ہیں کہ تحریک انصاف کے نامینیشن پیپرز کانفسکیٹ ہو رہے ہیں, فارمر چیف جسٹس کے گھر کے اوپر بم کا دھماکہ ہو رہا ہے, تو وہاں مسلسل پاکستان کے انگریزی کے اخبارات میں روز ہی خبریں لگ رہی ہیں. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں جنرل عاصم منیر صاحب روانہ بھی ہوئے ہیں جہاز میں بیٹھ کے کہ نہیں, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ 5 دن کے دورے پر وہ امریکہ آئے تھے, پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, اینڈ دین ہی فالز ان لو ود امریکہ. واپس ان کا جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا. بہرحال وہ ٹیوزڈے کے دن تک تو یہیں تھے,
اور روزانہ ISPR کے حوالے سے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں ڈان میں ان کی اسٹوری چھپتی ہے کہ کیسے جنرل عاصم، ان کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب جولیس سیزر کی طرح امریکہ آئے، آئی سا آئی کانکرڈ والی صورتحال ہے، اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں کیں، امریکہ کی بڑی ٹاپ لیڈرشپ سے انہوں نے ملاقاتیں کیں، اور اس کے بعد انہوں نے بزنس کمیونٹی سے ملاقاتیں کیں، پاکستانی ڈائسپورا سے انہوں نے ملاقاتیں کیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے انہوں نے ملاقات کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور سینٹ کام کی لیڈرشپ سے ملاقات کی۔ لیکن جو لیٹسٹ ڈان کی اسٹوری لگی ہے اس میں ISPR کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے پاکستانی ڈائسپورا کو اور امریکی حکام کو یہ بتایا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ریجنل ہب ہو سکتا ہے کنیکٹیوٹی کا ٹورڈز سینٹرل ایشیا۔ جہاں تک ایک ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ کی بات ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا امیزون کے ساتھ ایک ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ہو، ٹیسلا کے ساتھ بھی ہو جائے، ایلون مسک کے ساتھ بھی بڑا ملٹی ڈائمینشنل ریلیشن شپ ہو جائے۔ پرابلم تھوڑا سا یہ ہے کہ امیزون کا جو سال کا ریونیو ہے وہ $500 بلین سے زیادہ ہے، اور میں صرف امیزون کی کتابیں خرید سکتا ہوں، یہاں سے ریکارڈ یا بزنس اس طرح کی کچھ چیزیں آرڈر کر سکتا ہوں۔ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ اسی قسم کے کچھ ہیں۔ جو اصل چیزیں ٹھیک کرنے والی ہیں پاکستان کے آرمی چیف کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، ٹرانسپیرنسی ہو، الیکشن ہو جائیں، کریڈیبل الیکشن ہو، یہاں پر ایک گورننس کا ماڈل جو ہے وہ کھڑا ہو سکے۔ ایسا کچھ ہوتا ہوا ہمیں نظر جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3 ممبر بینچ نے اپنا ایک ریٹن آرڈر بڑی جلدی 2 یا 3 دن پہلے بلوچستان میں، خیال نہیں 15 دسمبر کو، اب 5 دن پہلے انہوں نے وربل آرڈر دیا تھا، جہاں بلوچستان ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ، جہاں بلوچستان ہائی کورٹ نے ڈیلیمیٹیشنز کو دوبارہ کرنے کے لیے کہا تھا، PB1 اور PB2 کا، اس پہ فیصلہ اورل تو ہو چکا تھا، جہاں بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو، جس سے سمجھا گیا کہ اس کے نتیجے میں الیکشن سکیجول ڈیلے ہو سکتا ہے، الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، ڈیلے ہو سکتے ہیں، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سسپینڈ کر دیا تھا۔ لیکن بہت ہی جلدی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ریٹن آرڈر جو ہے وہ بھی اس کا نکال دیا ہے، ایشو کر دیا ہے، اور بڑا امپریسو، آئی مسٹ سے بڑا امپریسو یہ ریٹن آرڈر ہے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی لاجک کو لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس سٹیج کے اوپر جب کہ الیکشن سکیجول آ چکا ہے سامنے 8 فروری 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، اس سٹیج کے اوپر ڈیلیمیٹیشن، انہوں نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر ایک الیکشن کے حوالے سے ڈیلیمیٹیشن ایک بہت امپورٹنٹ مرحلہ ہے، ایک سٹیپ ہے، لیکن اس سٹیج پہ الیکشن ہو جانے جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر پاکستان میں الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو پاکستان میں جو گورننس ہے اس کو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، بیکاز گورننس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ سیریسلی ایٹ کوسچن ہے، اور الیکشن ہی پاکستان میں گورننس کی لیجیٹمیسی کو بحال کر سکتے ہیں، اسے برقرار کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا ہے سپریم کورٹ کا، جو سپریم کورٹ کا ریٹن آرڈر ہے، جسے پاکستان کے انگریزی اخبارات میں بہت تفصیل سے پریزنٹ کیا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج، بہت ہی انٹیلیجنٹ جو جسٹس ہیں، جسٹس بابر ستار صاحب، دی آنریبل جسٹس بابر ستار جو ہیں، ان کے سامنے پروسیڈنگ ہوئی اس پٹیشن کی جو عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے، اور پاکستان کے ممتاز وکیل جنہوں نے اب تحریک انصاف کو بھی جوائن کر لیا ہے، جناب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ پٹیشن داخل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، جسٹس بابر ستار کے سامنے 6 دسمبر سے۔ اور یہ پٹیشن اس حوالے سے ہے جہاں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پورا دن ایک لیکڈ آڈیو چلاتے رہے، جو اپیرنٹلی پرپورٹڈلی بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ صاحب کے درمیان کی کانورسیشن ہے، جس میں بشرا بی بی لطیف کھوسہ کو یہ کہتی ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کو اعتراض ہے کہ میں نے سارے کیسز عمران خان، اچھا سوری فار دس انٹرپشن، یہ کارٹ کا بڑا سخت اسے کہتے ہیں شور تھا، تو میں نے اس کو روکا ہے، میرا خیال ہے کہ میں اس کو فکس کر لوں گا۔ بابر ستار صاحب کے سامنے جو پٹیشن ہے، جس میں بشرا یہ کہتی ہیں، عمران خان کی اہلیہ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں ان کو یہ بھی اعتراض ہے کہ جو میں نے یہ کہا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے، پوائزننگ ان کی جا سکتی ہے، یہ 2 چیزیں ہیں جس کے حوالے سے یہ پرپورٹڈ آڈیو لیک تھی، جسے پاکستان کے، اچھا یہ نوئنگ فلی ویل کہ یہ ایک آڈیو لیک ہے، یہ ایک چوری کی ہوئی آڈیو ہے، اسٹولن ہے، یہ غیر قانونی ہے، پاکستان کے 33 کے 33 ٹیلی ویژن چینل جو ہیں اس کو پورا دن چلاتے رہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار کو یہ بتایا، لیکن جسٹس بابر ستار جو ہیں انہوں نے یہاں پر اس کے بعد نوٹسز ایشو کیے، جب پہلی اس کی پروسیڈنگ ہوئی، نوٹسز انہوں نے ایشو کیے انٹر سروسز انٹیلیجنس، ISI کو، پرائم منسٹر آفس کو، PMO کو، IB کو، FIA کو، اور تمام ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو۔ آج اس حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوئی، یہ ایک بڑی نپی تلی انٹیلیجنٹ پروسیڈنگ تھی، جس میں پاکستان کے اٹارنی جنرل منصور ایوان صاحب نے جسٹس بابر ستار کو یہ بتایا کہ پرائم منسٹر آفس PMO نے
ان رائٹنگ یہ بتایا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اور انٹیلیجنس کا ادارہ یا ایجنسی ایسی نہیں ہے جسے لوگوں کی فون کانورزیشنز ٹیپ کرنے کی اور ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو پھر غور کرتا ہے یہ سارا ریکارڈ. اور آئی ایس آئی کا انہوں نے بتایا کہ منصور ایوان صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ آئی ایس آئی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے بڑی کوشش کی ہے لیکن اس سے ٹریک نہیں ہو سکا کہ آڈیو لیکس جو ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں, یہ کس طرح جو ہیں یہ رکھی گئی ہیں. ایک ایسی خاصی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ آئی ایس آئی بھی اگر ٹریک نہیں کر پا رہی ہے. اور ہماری تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی ایجنسیز ہیں, بابر ستار صاحب نے تو بڑی مہربانی کی باقی ساری ایجنسیز پہ اور آئی ایس آئی پہ کہ انہوں نے آئی ایس آئی کے علاوہ ایف آئی اے کو بھی نوٹس جاری کیا, انہوں نے آئی بی کو بھی نوٹس جاری کیا, پرائم منسٹر آفس کو بھی نوٹس جاری کیا, اور بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کو نوٹس جاری کیا, پی ٹی اے کو بھی انہوں نے, پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو, پیمرا کو بھی انہوں نے نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے میں. لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز میں اور میری طرح کے اور بہت سے جو ہم سب ہیں, ہم سب کو تو یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر ایف آئی اے کے پاس, پولیس کے پاس کوئی ایسی کیپیسٹی ہے ہی نہیں, اسکل ہی نہیں, ان کو یہ دی گئی نہیں ہے پاورز, اور یہ صرف اور صرف انٹر سروسز انٹیلیجنس کے پاس ہیں. تاہم نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی 2013 اور 2017 کے درمیان, اس میں کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیورو کو بھی یہ پاورز دے دی گئی تھیں, اور آئی بی نے نہ صرف اور کانورزیشنز ریکارڈ کی, وہ تو ان کا حق ہے کرنا, وہ بھی پریمیئر ایجنسی ہے, لیکن انہوں نے آئی ایس آئی کی بھی کانورزیشن جو ہے وہ ریکارڈ کی. تو یہ دو ہی ایجنسیز ہیں جو کانورزیشنز کو ریکارڈ کر سکتی ہیں. بہرحال اس سٹیج پہ ساری ایجنسیز بکری ہو گئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یہ کانورزیشن جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی ریکارڈ نہیں کی. تو جو اس پہ بہت انٹرسٹنگ ایک ایلیمنٹ ہے کہ پیمرا سے پوچھا گیا کہ یہ تمام ٹیلی ویژن چینل جو اس کو دکھاتے رہے, آڈیو لیکس کو سناتے رہے ہیں, اس پہ پیمرا نے کہا جی بالکل یہ غلط کرتے رہے ہیں. تو جسٹس بابر ستار صاحب نے ان سے پھر پوچھا کہ اگر یہ غلط کرتے رہے ہیں تو آپ نے ان ٹیلی ویژن چینلز کے خلاف اب تک کیا کارروائی کی ہے. پیمرا والے بغلیں بجا رہے تھے, ان کے وکیل وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ ہم نے کاؤنسل آف کامن کمپلینٹس جو ہے اس کے سامنے اس معاملے کو لے گئے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جسٹس بابر ستار بہت ہی انٹیلیجنٹ طریقے سے اس پوری کی پوری کیس کو لے کر چل رہے ہیں. وہ کسی قسم کا ریئیکشن نہیں کر رہے ہیں, وہ ہر ایک سے کاؤنٹر کویسچن پوچھ کے اس کو ایک لاجیکل اینڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. پاکستان کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ وہ بھی ہے جہاں جامعہ بنوری کے جو ریلیجس اسکالرز ہیں انہوں نے آپس میں بہت زیادہ ڈسکشن ڈبیٹ کر کے ایک فتویٰ ایشو کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جو ٹک ٹاک کی اپلیکیشن ہے, جو ٹک ٹاک ہے پلیٹ فارم ہے, یہ حرام ہے. کیونکہ ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم جو ہے یہ سارا کا سارا اس کا کانٹینٹ جو ہے وہ میوزک کا ہے, اس میں بڑی لیکچرس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت سا کانٹینٹ حرام ہے, لیکن انہوں نے کنکلوژن یہ کیا ہے کہ پورا کا پورا ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم جو ہے وہ حرام ہے. یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر بڑی ڈسکشن کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو اسکالرز یہ فتوے دیتے ہیں چیزوں میں, وہ بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کہ یہ دنیا کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے, اور اس کے مسائل کو سمجھنے سے وہ بالکل بھی اس کو سمجھ نہیں پا رہے. اب میں اس چیز پہ آتا ہوں. ٹرمپ کی جو ڈسکوالیفیکیشن, کولوراڈو جو چھوٹی سی امریکن اسٹیٹ ہے, وہاں کی سپریم کورٹ کے 4 ممبر بینچ نے, جن کو لبرل ججز کہا جا رہا ہے, انہوں نے فارمر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈسکوالیفیکیشن کر دی ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ پریزیڈینشل جو بیلٹ ہے 2024 کے الیکشن کا, اس میں کولوراڈو کی حد تک ڈونلڈ ٹرمپ کا نام وہاں سے ہٹا دیا جائے. اس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے تو خیر اس پہ کنڈمنیشن کی ہی ہے, بہت انہوں نے شور مچایا, اس کے اوپر بہت رد عمل ان کا ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر باقی ساری ریپبلکن پارٹی جو ہے اس کا بھی بڑا ہی شدید رد عمل ہے. اور اس کا بہت امید کی جا رہی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گی, اسے سیٹ اسائڈ کرے گی. اور میرا پرسنل ویو بھی یہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اور کولوراڈو سپریم کورٹ کے فیصلے کو یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو سپریم کورٹ ہے وہ اسے ختم کر دے گی, اور یہ چیز جو ہے یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے گی. تاہم اس کے ساتھ یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اس وقت ایک بہت کرائسس کا شکار ہے, بیکاز فار ریزنز بیسٹ نون ٹو ہمسیلف, ان کی اپنی ایک ججمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو انتہائی غیر مقبول ہیں اور بہت ہی مشکل ہے ان کا الیکشن جیتنا انلس کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں, انہوں نے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے بجائے اس کے کسی اور کینڈیڈیٹ کو موقع دیتے. اور ڈیموکریٹس جو ہیں ان کی ساری امید اس چیز میں ہے کہ کسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں اور 2024 کے پریزیڈنشل الیکشن کو وہ نہ لڑ سکیں. اس سے امریکہ کی جمہوریت کو تو خطرہ ہے ہی, بیکاز آپ ایک انتہائی پاپولر پولیٹیشین کو ڈسکوالیفائی کرنا چاہتے ہیں, اس کو ریس سے ہٹانا چاہتے ہیں, آپ سیاسی طور سے اسے ڈیفیٹ نہیں دے رہے. یہ بالکل اس کی ریزمبلنس ہے پاکستان میں, جہاں 100 قسم کے ہیرے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں عمران خان کو الیکشن سے یا تحریک انصاف کو الیکشن سے نکالنے کے لیے, اور عمران خان کا سیاسی مقابلہ کرنے میں کہ نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہمت ہو رہی ہے نہ کسی سیاسی جماعت کو ہو رہی ہے. لیکن امریکہ کے اندر سے جو پریزیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے
جو ڈیموکریٹک پارٹی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ امریکہ کے ڈیموکریٹک فیوچر کے لیے ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اگر ایسا کوئی پریسیڈنٹ خدا نہ خواستہ امریکہ میں اسٹیبلش ہوتا ہے تو پوری دنیا کے اندر جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کو انتہائی خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک ایسے وقت کے اوپر یہ کوشش کی جا رہی ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے جب پہلے ہی امریکہ کے انٹلیکچوئل انٹیلیجنسیا، دنیا بھر کے جو رائٹرز اور اکیڈمکس ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی کو دنیا میں بہت خطرہ حاصل ہے، اور لبرل ڈیموکریسی ایک ڈیفینسو پہ ہے۔ جو پوسٹ ورلڈ آرڈر کھڑا کیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد وہ اس وقت شدید خطرات کا لاحق ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر میں ایک الگ سے بہت ڈیٹیل وی لاگ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تھینک یو۔